बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का, जिनको ज़िन्नून के लक़ब से भी पुकारा जाता है, यानी मछली वाले। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में क्यों, कैसे गए, कितना अरसा रहे, ये मुकम्मल वाक़या आज की वीडियो में हम बयान करेंगे और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बाकी हालात व वाक़यात का तज़किरा भी करेंगे। तो हमारी आज की ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, इसको बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, याद रहे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दजला के बाएं किनारे पर आबाद इराक़ी शहर मूसल में पैदा हुए। याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे। मूसल के मुकाबिल नैनवा शहर था, जो उस ज़माने में अपने उरूज पर था और वहाँ कौम समूद आबाद थी। नैनवा की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी, जैसा कि कुरान पाक की सूरह साफ़ात में अल्लाह पाक ने फरमाया, और उन यानी यूनुस अलैहिस्सलाम को 1 लाख या इससे ज़्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। कहते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 28 साल थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें अहले नैनवा की रुश्द व हिदायत पर मामूर फरमाया। मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अहद 741 ता 781 क़ब्ल मसीह है। आप अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद की 6 सूरह मुबारका में ज़िक्र आया है। सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह यूनुस, सूरह साफ़ात, सूरह अनबिया और सूरह कलम। इनमें पहली 4 सूरह मुबारका में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम और बाकी 2 में ज़िन्नून और सहबुल हौत यानी मछली वाला कहकर जिक्र किया गया है। याद रहे कि नून बड़ी मछली को कहते हैं, चूँकि आप अलैहिस्सलाम कई दिन एक मछली के पेट में रहे, इसलिए मछली वाला कहा गया। और कुरान मजीद की 10वीं सूरत सूरह यूनुस आप अलैहिस्सलाम के नाम पर है। नाज़रीन, याद रहे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अरसे तक नैनवा के लोगों को तौहीद की दावत और बुत परस्ती से रोकते रहे, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, गरूर व तकब्बुर में मुब्तला कौम दीगर नाफरमान अक़वाम की तरह आप अलैहिस्सलाम की दावत का मजाक भी उड़ाती रही। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुँच गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर उन पर अजाब आने वाला है। आप अलैहिस्सलाम ने कौम में उसका ऐलान कर दिया। ये सुनकर कौम यूनुस ने आप में मशवरा किया तो इस बात पर उन सब का इत्तफाक हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में यह भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब ज़रूर आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो मुनफरिद कौम है जिस पर अजाब इलाही नाजिल हुआ, तो उसने तौबा कर ली, लिहाजा अजाब इलाही उनसे दूर कर दिया गया। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में फरमाया, फिर कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसे उसका ईमान नफ़ा देता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान लाई तो हमने दुनिया की ज़िंदगी में उनसे ज़िल्लत का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक फ़वाइद दुनियावी से उनको बहरामंद रखा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम से मायूस होकर इलाका छोड़ गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट में कैद कर दिया। उस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए नजात की इल्तिजा की, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अनबिया में किया है। और ज़िन्नून यानी मछली वाले को याद करो, जब वो अपनी कौम से नाराज़ होकर गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उन पर काबू नहीं पा सकेंगे। आखिर अंधेरे में अल्लाह को पुकारने लगे कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको गम से नजात बख्शी, और ईमान वालों को हम इसी तरह नजात दिया करते हैं। अल्लाह ताला ने आपकी पुकार को कबूल किया और आपको कैद से नजात दे दी। फिर अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात में इरशाद फरमाया, और बेशक यूनुस भी पैगंबरों में से थे। जब भागकर भरी हुई कश्ती में पहुंचे सो उस वक्त कुरा डाला गया तो उन्होंने ज़िक उठाई, फिर मछली ने उनको निगल लिया और वो अपने आप को मलामत करने लग गए। फिर अगर वो अल्लाह की पाकीज़गी बयान ना करते तो उस रोज़ तक उसी के पेट में रहते, जबकि लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। फिर हमने उनको, जबकि वो बीमार थे, फराख मैदान में डाल दिया और उन पर कद्दू का दरख्त उगाया और उनको 1 लाख या इससे ज़्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा।
تو وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقررہ تک فائدے دیتے رہے۔ اسی طرح سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجیے اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصہ میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ دوستو، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ متعدد صحابہ کرام اور تابعین رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا۔ پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی، اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائیں بھی رامتی تھیں، بچڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ یہ بہت رقت آمیز منظر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ڈال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا۔ یعنی گزشتہ اقوام میں کوئی ایسی بستی کیوں نہ پائی گئی جو پوری کی پوری ایمان لے آتی۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یعنی وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کے اس ایمان سے انہیں آخرت میں فائدہ ہوگا یا نہیں، اور جس طرح دنیا کے عذاب سے چوک گئے آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے یا نہیں۔ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ایمان سے انہیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ ایمان لے آئے اور فرمایا اور ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کے پاس بھیجا ہے، بس وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم نے انہیں ایک زمانے تک فائدہ دیا۔ اس دنیاوی فائدے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اخروی عذاب سے نجات حاصل نہ ہو، واللہ عالم۔ اس قوم کی تعداد 1,00,000 تو یقیناً تھی، اس سے زیادہ کتنی تعداد تھی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے، چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کریں اور جس کے نام کا قرآن نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کریں۔ جب انہوں نے قرآن ڈالا تو قرے میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس علیہ السلام کے زہد و تقویٰ سے واقف تھے، انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ قرآن ڈالا تو پھر آپ کا نام نکل آیا۔ آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کو منع کیا۔ انہوں نے تیسرے بار قرآن ڈالا تب بھی آپ کا نام نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت یہی تھی۔ اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے اور پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ جب قرے میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی، وہ آپ کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا۔ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں،
لیکن آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی، تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی۔ اس مقام پر آپ نے زبان حال سے اور زبان مقال سے فرمایا، جیسے اللہ نے بیان فرمایا ہے، جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر اور مصائب سے نجات دینے والا ہے، وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گمان کیا کہ اللہ آپ پر تنگی اور سختی نہیں کرے گا۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا۔ میں اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے دو مچھلیوں کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرے تو اس روز تک اس کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں اللہ کی تسبیح نہ کرتے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے توبہ نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے اور قیامت کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ہو کر نکلتے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرنے والے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور ذکر الہی کرنے والے نہ ہوتے تو نجات نہ پاتے۔ اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کا خیال رکھ، اسے یاد رکھ، اس کے احکام کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ اللہ کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ رات کے وقت اللہ کے ہاں معروف ہو، یعنی اس سے تعلق جوڑ کر رکھو، وہ مشکل کے وقت تجھے پہچانے گا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے مچھلی کو وحی کی، اسے لے لو لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور ہڈی نہ توڑنا۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر کا چکر لگایا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، پھر اپنا سر ہلایا تو محسوس کیا کہ وہ زندہ ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور جب مچھلی سمندر کی تہ تک پہنچی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے دل میں کہا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے۔ مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل پر لا ڈالا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس وقت بیمار تھے۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ بولے، نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں، یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم نے اسے ڈال دیا بنجر مقام پر جس میں کوئی درخت نہ تھا، اور آپ بیمار یعنی کمزور تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ نوزائیدہ بچے کی طرح تھے، ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ متعدد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی۔
علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مکھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا احسان تھا۔ دوستو، کچھ روایات میں ایک بکری کا بھی ذکر ہے، واللہ عالم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی ہم سے جو کوئی دعا کرے اور ہماری پناہ کا طالب ہو، ہم اس کے ساتھ اسی طرح احسان کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا اور سلام کیا۔ آپ نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہ دیا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں ابھی مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا تھا۔ میں نے سلام کہا، انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، آپ نے اپنے بھائی کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا ہے؟ انہوں نے قسم کھا لی کہ ایسے نہیں ہوا۔ انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ ایسے ہوا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ یاد آیا، فرمایا، اللہ مجھے معاف کرے، آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان دل میں دہرا رہا تھا۔ مجھے جب بھی وہ فرمان یاد آتا ہے، میرے دل اور آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلی بار دعا کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا، پھر ایک بدو آ گیا اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بات مکمل کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، حتیٰ کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ اب آپ میری طرف متوجہ ہوئے بغیر گھر میں داخل ہو جائیں گے تو میں نے زمین پر پاؤں مارا اور قدموں کی آواز پیدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کون ہے؟ ابو اسحاق ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، قسم ہے اللہ کی، اور تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ایک دعا کا ذکر کیا تھا۔ پھر وہ بدو آ گیا اور آپ اس کے بات کرنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ جو مسلمان کسی بھی معاملے میں اپنے رب سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ انعام میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسلمان کا ایک یہودی کو تھپڑ مارنے کا واقعہ مروی ہے۔ یہودی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ مسلمان کو غصہ آیا کہ یہودی اشارتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل قرار دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، میں نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متی سے افضل ہے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث یعنی کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں کہ مفہوم کے بارے میں ایک قول کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو یونس علیہ السلام سے بہتر خیال کرے۔ دوسرے قول کے مطابق حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہیں چاہیے کہ مجھے یونس بن متی سے افضل قرار دے، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، مجھے نبیوں پر افضلیت نہ دو، نہ یونس بن متی پر فضیلت دو۔ آپ کا یہ ارشاد کسر نفسی اور تواضع کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اللہ کے تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کون سی عبرتیں اور حکمتیں ملتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اسے اپنے گناہوں کی توبہ و بخشش طلب کرنا ہر قسم کے مصائب و محن سے نجات کی کنجی ہے۔ لہٰذا ہر تکلیف، دکھ، پریشانی اور مصیبت میں غوث اعظم رب العالمین ہی کو پکارنا اور اسی سے التجا و گریہ زاری کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام اہل عراق کے ایمان سے مایوس ہو کر انہیں عذاب الہی کی دھمکی دے کر علاقے سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے مشکل کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا اجازت علاقہ دعوت چھوڑنے پر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سمندر کی تہ اور رات کی تاریکی میں مبتلا مصیبت تھے، آپ نے پروردگار کو ان الفاظ میں پکارا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ ادھر آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا، ادھر ارحم الراحمین نے اپنے بندے کی گریہ زاری کو قبول فرما کر نجات کا بندوبست فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ دوسری طرف قوم نے عذاب الہی کو حسب وعدہ آتے دیکھا تو ساری قوم بچوں، عورتوں، ضعیفوں اور مویشیوں سمیت کھلے میدان میں جمع ہو گئی۔ سب نے مل کر اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگی، خوب گریہ زاری کی اور اپنے رب سے نہایت عجز و انکسار کا اظہار کیا۔ اس پر ارحم الراحمین نے بھی ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ آج مسلمان بحیثیت ایک قوم کے جن مصائب، شدائد، دکھوں اور کفار کے شکنجہ ظلم میں آئے ہوئے ہیں، ان سے نجات کے لیے سب کو مل کر اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اپنے رب سے توبہ و استغفار کر کے اس سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ساری امت کو اجتماعی طور پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی سے نجات دے اور عزت و شرف سے نوازے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ اپنے کسی معاملے، مصیبت یا دکھ سے نجات کے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے داعیان اللہ کو صبر و ثبات اور عزم و حوصلے کا درس ملتا ہے۔ داعیان توحید و رسالت کو یہ درس ملتا ہے کہ انہیں ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہوئے اپنا مشن جاری رکھنا چاہیے، جلد بازی اور عجلت سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر لوگ دعوت توحید کو قبول نہ کریں، ایمان باللہ کی طرف راغب نہ ہوں یا داعیان کے ساتھ تعاون اور ان کی تائید نہ کریں تو انہیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، نہ انہیں میدان دعوت سے فرار کا سوچنا چاہیے، بلکہ اس مشن کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو باعث اجر سمجھتے ہوئے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، پس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، یعنی آپ اہل مکہ کی تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں اور ان کے لیے عذاب الہی کا سوال نہ کریں۔ اس میں اہل ایمان اور داعیان کے لیے بھی صبر و تحمل اور ہمت و برداشت کا درس ہے کہ وہ بھی میدان دعوت میں اسی اسوہ حسنہ سے رہنمائی لیں۔ دوستو، یہ تھا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن بعض مفسرین نے اس واقعے کو کچھ ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے، آئیے وہ بھی ملاحظہ کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس نے توبہ کر لی، لہٰذا عذاب الہی ان سے دور کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر علاقہ چھوڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے نجات کی التجا کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کیا ہے، اور ذنون یعنی مچھلی والے کو یاد کرو
جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار کو قبول کیا اور آپ کو قید سے نجات دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں ارشاد فرمایا، اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے سو اس وقت قرع ڈالا گیا تو انہوں نے ذکر اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کا درخت اگایا اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقررہ تک فائدے دیتے رہے۔ اسی طرح سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجیے اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصہ میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ دوستو، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ متعدد صحابہ کرام اور تابعین رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا۔ پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی، اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائیں بھی رامتی تھیں، بچڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ یہ بہت رقت آمیز منظر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ڈال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا، یعنی گزشتہ اقوام میں کوئی ایسی بستی کیوں نہ پائی گئی جو پوری کی پوری ایمان لے آتی۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہوا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یعنی وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کے اس ایمان سے انہیں آخرت میں فائدہ ہوگا یا نہیں، اور جس طرح دنیا کے عذاب سے چھوٹ گئے آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے یا نہیں۔ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ایمان سے انہیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ ایمان لے آئے اور فرمایا اور ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کے پاس بھیجا ہے، بس وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم نے انہیں ایک زمانے تک فائدہ دیا۔ اس دنیاوی فائدے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اخروی عذاب سے نجات حاصل نہ ہو، واللہ عالم۔ اس قوم کی تعداد 1,00,000 تو یقیناً تھی، اس سے زیادہ کتنی تعداد تھی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے، چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کریں اور جس کے نام کا قرآن نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کریں۔
جب انہوں نے قرہ ڈالا تو قرے میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس علیہ السلام کے زہد و تقوی سے واقف تھے۔ انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ قرہ ڈالا تو پھر آپ کا نام نکل آیا۔ آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کو منع کیا۔ انہوں نے تیسرے بار قرہ ڈالا تب بھی آپ کا نام نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت یہی تھی۔ اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے اور پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ جب قرے میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی، وہ آپ کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا۔ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ چنانچہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی۔ اس مقام پر آپ نے زبان حال سے اور زبان مقال سے فرمایا، جیسے اللہ نے بیان فرمایا ہے، جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر اور مصائب سے نجات دینے والا ہے، وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گمان کیا کہ اللہ آپ پر تنگی اور سختی نہیں کرے گا۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا۔ میں اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے دو مچھلیوں کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرے تو اس روز تک اس کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں اللہ کی تسبیح نہ کرتے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے توبہ نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے اور قیامت کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ہو کر نکلتے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرنے والے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور ذکر الہی کرنے والے نہ ہوتے تو نجات نہ پاتے۔ اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کا خیال رکھ، اسے یاد رکھ، اس کے احکام کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ اللہ کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ رات کے وقت اللہ کے ہاں معروف ہو، یعنی اس سے تعلق جوڑ کر رکھو، وہ مشکل کے وقت تجھے پہچانے گا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے مچھلی کو وحی کی، اسے لے لو لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور ہڈی نہ توڑنا۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر کا چکر لگایا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، پھر اپنا سر ہلایا تو محسوس کیا کہ وہ زندہ ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور جب مچھلی سمندر کی تہ تک پہنچی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے دل میں کہا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے۔ مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل پر لا ڈالا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس وقت بیمار تھے۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، اے اللہ،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ بولے، نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں، یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم نے اسے ڈال دیا بنجر مقام پر جس میں کوئی درخت نہ تھا، اور آپ بیمار یعنی کمزور تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ نوزائیدہ بچے کی طرح تھے، ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں، مکھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا احسان تھا۔ دوستو، کچھ روایات میں ایک بکری کا بھی ذکر ہے، واللہ عالم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں، یعنی ہم سے جو کوئی دعا کرے اور ہماری پناہ کا طالب ہو، ہم اس کے ساتھ اسی طرح احسان کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا اور سلام کیا۔ آپ نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہ دیا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں ابھی ابھی مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا تھا۔ میں نے سلام کہا، انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، آپ نے اپنے بھائی کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا ہے؟ انہوں نے قسم کھا لی کہ ایسے نہیں ہوا۔ انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ ایسے ہوا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ یاد آیا، فرمایا، اللہ مجھے معاف کرے، آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان دل میں دہرا رہا تھا۔ مجھے جب بھی وہ فرمان یاد آتا ہے میرے دل اور آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلی بار دعا کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا، پھر ایک بدو آ گیا اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بات مکمل کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، حتیٰ کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ اب آپ میری طرف متوجہ ہوئے بغیر گھر میں داخل ہو جائیں گے تو میں نے زمین پر پاؤں مارا اور قدموں کی آواز پیدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کون ہے؟ ابو اسحاق ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، قسم ہے اللہ کی، اور تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ایک دعا کا ذکر کیا تھا۔ پھر وہ بدو آ گیا اور آپ اس کے بات کرنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ جو مسلمان کسی بھی معاملے میں اپنے رب سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ انعام میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسلمان کا ایک یہودی کو تھپڑ مارنے کا واقعہ مروی ہے۔ یہودی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ مسلمان کو غصہ آیا،
کہ یہودی اشارتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل قرار دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، میں نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متیٰ سے افضل ہے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث یعنی کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں کہ مفہوم کے بارے میں ایک قول کی تائید ہوتی ہے، یعنی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو یونس علیہ السلام سے بہتر خیال کرے۔ دوسرے قول کے مطابق حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہیں چاہیے کہ مجھے یونس بن متیٰ سے افضل قرار دے، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، مجھے نبیوں پر افضلیت نہ دو، نہ یونس بن متیٰ پر فضیلت دو۔ آپ کا یہ ارشاد کسر نفسی اور تواضع کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اللہ کے تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کون سی عبرتیں اور حکمتیں ملتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اسے اپنے گناہوں کی توبہ و بخشش طلب کرنا ہر قسم کے مصائب و محن سے نجات کی کنجی ہے۔ لہٰذا ہر تکلیف، دکھ، پریشانی اور مصیبت میں غوث اعظم رب العالمین ہی کو پکارنا اور اسی سے التجا و گریہ زاری کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام اہل عراق کے ایمان سے مایوس ہو کر انہیں عذاب الہی کی دھمکی دے کر علاقے سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے مشکل کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا اجازت علاقہ دعوت چھوڑنے پر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سمندر کی تہ اور رات کی تاریکی میں مبتلا مصیبت تھے، آپ نے پروردگار کو ان الفاظ میں پکارا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ ادھر آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا، ادھر ارحم الراحمین نے اپنے بندے کی گریہ زاری کو قبول فرما کر نجات کا بندوبست فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ دوسری طرف قوم نے عذاب الہی کو حسب وعدہ آتے دیکھا تو ساری قوم بچوں، عورتوں، ضعیفوں اور مویشیوں سمیت کھلے میدان میں جمع ہو گئی۔ سب نے مل کر اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگی، خوب گریہ زاری کی اور اپنے رب سے نہایت عجز و انکسار کا اظہار کیا۔ اس پر ارحم الراحمین نے بھی ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ آج مسلمان بحیثیت ایک قوم کے جن مصائب، شدائد، دکھوں اور کفار کے شکنجہ ظلم میں آئے ہوئے ہیں، ان سے نجات کے لیے سب کو مل کر اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اپنے رب سے توبہ و استغفار کر کے اس سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ساری امت کو اجتماعی طور پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی سے نجات دے اور عزت و شرف سے نوازے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ اپنے کسی معاملے، مصیبت یا دکھ سے نجات کے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ اور ناظرین کرام، اگر حضرت یونس علیہ السلام کے انتقال کی بات کی جائے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی زندگی نینوا ہی میں گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر تھی جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی۔ ناظرین، اس قصے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔